नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में अब शहबाज शरीफ साहब दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। उनका इलेक्शन कल हो गया है और वो 72 साल के हैं। और दूसरी बात ये भी है कि उनकी पार्टी जो है वो सेकंड नंबर पे आई थी। सबसे ज्यादा वोट जो मिले थे वो इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को मिला था, पीटीआई जिसको कहते हैं। उसके बाद इनका नंबर था। ये जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं कोलिशन की मदद से बने हैं, यानी वहां पे कोलिशन गवर्नमेंट बनी है जिसके अंदर PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ग्रुप और दूसरे पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान जिसको कि PPP कहा जाता है, जो भुट्टो की पार्टी अब थी, और उसके अलावा और बहुत सी छोटी जमातें भी उनके साथ जुड़ गई हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले भी हैं उनके साथ, अब पाकिस्तान जो है पी ग्रुप वो भी हैं, और उसके अलावा कुछ और भी मजहबी जमातें हैं। गौरतलब बात यह है कि जब वहां पे वोटिंग हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर लीडर के इलेक्शन के लिए, यानी प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए, उस वक्त नारे दोनों तरफ से चोर चोर के लग रहे थे। पीटीआई यानी इमरान खान की पार्टी के लोग चोर चोर चिल्ला रहे थे, बैलेट चोर यानी, और दूसरी तरफ से नवाज शरीफ की जो पार्टी है उसके लोग चिल्ला रहे थे घड़ी चोर, यानी इमरान खान को वो को ब्लेम कर रहे थे। तो इस तरह के माहौल के अंदर उनका इलेक्शन हुआ। दूसरी बात यह है कि पीटीआई जो वहां पे है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है इत्तेहाद मुस्लिम, सुन्नी इत्तेहाद जो है उनका वो है काउंसिल, एक है वो मेन उनकी नाम दिया गया है। पीटीआई के जितने भी वर्कर्स थे वो सब इलेक्शन जो थे वो इंडिपेंडेंट लड़े थे, क्योंकि उनके पास कोई बैलेट नहीं था। बैलेट में उनके कोई जो उनका पार्टी का निशान है बल्ला वो नहीं था, तो इसलिए अलग अलग लोगों को अलग अलग निशान मिले और फिर वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन उनको लड़ना पड़ा। तो वो बाद में इमरान खान की पार्टी ने उनको ज्वाइन कर लिया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया। ये बहुत छोटा सा ग्रुप है। अब ये है कि पाकिस्तान की में जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 70 सीटें इसमें नॉमिनेट की जाएंगी, जिसमें से 60 सीट जो है वो होगी औरतों के लिए रिजर्व है, और 10 माइनॉरिटीज के लिए वहां पे रिजर्व होती है। और जितनी भी पार्टी, जिस पार्टी का जितना रिप्रेजेंटेशन होता है उसके हिसाब से उसको ये सीटें मिलती हैं। अब देखना ये है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वो पार्टी का दर्जा देता है। अगर मिलेगा तो इनको सबसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, माइनॉरिटीज की भी, और फिर उसके अलावा जो 60 वेमेन की सीटें सबसे ज्यादा इनका। अगर नहीं ऐसा हुआ तो शहबाज शरीफ और PPP और दूसरी जो छोटी पार्टी ये वोट पड़ जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को ये सीट्स नहीं मिलती, जो नॉमिनेटेड सीट है वो नहीं मिलती। दूसरी बात ये भी है कि ये उमर अयूब खान जो थे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी इमरान खान की जो पीटीआई पार्टी उसकी तरफ से उनका नॉमिनेशन था प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, मगर वो इलेक्शन हार गए वोटों की कमी की वजह से। बड़े पाकिस्तान का जो इलेक्शन है वो अजीब दौर से गुजर रहा है। जो सबसे पॉपुलर लीडर है इमरान खान, वो जेल में है। उनको 14 साल की ऑलरेडी सजा हो चुकी है। उनकी वाइफ बुशरा बेगम जो है वो भी सजा याफ्ता है, और उनको भी, इन दोनों को एक और मुकदमे में 7 साल की सजा हो गई। इन लोगों को 7 साल की सजा जो दी गई है वो इसलिए दी गई है कि कहा जाता है, उनका मानना ये है वहां पे बहुत से लोगों का, कि ये शादी गलत थी इमरान खान की बुशरा बीवी से, क्योंकि बुशरा बीवी ने अपने शौहर को छोड़कर कुछ ही दिनों के बाद इनसे शादी कर ली। इस्लामिक लॉ के हिसाब से वहां पे कम से कम शायद 3 महीने का पीरियड होना चाहिए, जिसको कहते हैं कि इद्दत। उसमें ये पता चल जाता है कि जो लेडी है यानी औरत है वो
کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے کوئی کنسیو کر رکھا ہے، حاملہ ہے، یعنی پیٹ میں کوئی بچہ تو نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو پھر جو اس کا پہلا شوہر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے اس کو پالنا پوسنا اور بڑا کرنا. اسی 3 مہینے تک ڈائیورس دینے کے بعد، طلاق کے بعد شادی نہیں کی کر سکتی عورت. یہ ایک شرط ہے. انہی نے اس کو توڑا ہے، اس لیے اب کہا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہو سکتا ہے کہ کورٹ ان کی شادی کو بھی نل اینڈ وائٹ کر دے. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جیل کی سزائیں ان کو لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں عمران خان کو. یعنی ایسا لگتا ہے پوری زندگی انہیں وہیں پہ جیل میں ہی گزارنی پڑے گی جس طریقے سے وہاں کے حالات ہیں. اور حالات بگڑتے جا رہے ہیں. کچھ پتہ نہیں کہ کس طرف کیسے حالات ہوں گے، کیونکہ اکنامک کنڈیشن وہاں کی بہت خراب ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. میرے پاس جو اس سمے فیگرز ہیں ان کے حساب سے جو ہے 24 کیرٹ کا جو گولڈ ہے، یعنی 1 تولہ گولڈ کی قیمت جو ہے وہ 2,21,000 تک پہنچ گئی. اکثر گولڈ کی قیمت جب بڑھتی تو ہر چیز کی کرنسی کا ایویلویشن آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی. 40 کلو گرام جو ہے گیہوں جو ہے وہ 5,600 روپے کا ہے، اور کہیں کہیں 5,000 کا بھی ملتا ہے. کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. شوگر جو ہے یعنی چینی جو ہے وہ 1 کلو جو ہے 139 روپیز کی ہے. پیٹرول جو ہے 279 روپیز پر لیٹر ہے. اب آپ پھر اس کے بعد چاول جو ہے 180 اور 200 روپے کے بیچ میں ہے. پھر گھی جو ہے 450 اور 560 کے بیچ میں 1 کلو. تو اس طرح سے لگاتار بجلی کی قیمتیں بہت ہو گئی ہیں، بڑھ گئی ہیں. بجلی کی قیمتیں بڑھ جانے کی وجہ سے یہ ہوا ہے بہت سی فیکٹریاں بند ہو گئیں، کیونکہ ان کو پروڈکشن کاسٹ بہت آ رہی ہے بجلی کے کاسٹ کی وجہ سے. اور بھی دوسرے فیکٹر تھے تو اس لیے بند ہو گئی. اس کے چلتے ہوئے انمپلائمنٹ لگاتار بڑھتی چلی جا رہی. فیکٹریاں 1 2 نہیں، کئی 100 فیکٹریاں، خاص طور سے چھوٹی فیکٹریاں جو تھیں وہ بند ہو گئی. زیادہ چھوٹی فیکٹریوں جو ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ اس کے لیے سب سے زیادہ امپلائمنٹ وہی پردان کرتی ہیں. اسمال اسکیل انڈسٹری میں 25 سے لے کے 100 تک لوگ کام کرتے ہیں. تو وہ اگر بند ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کارخانے ہوتے ہیں جو بہت لوگوں کو امپلائمنٹ دے دیتے ہیں، اس کے کارن وہ بند ہو گئی تو امپلائمنٹ بڑھ گئی. پھر اس کے بعد یہ فارن ایکسچینج ریزرو کے حالات بہت برے ہیں. 3 مہینہ پہلے ان کو 3 بلین کا IMF نے لون دے دیا تھا. اس کے علاوہ سعودی عربیہ نے 2 بلین کا اور 1 بلین کا UAE میں. لیکن امید یہ کی جا رہی تھی کہ اکنامی امپروو کر جائے گی، اور شروع میں کچھ لگا بھی تھا کہ ایسا امپروو ہو جائے گی. مگر اب یہ پھر فارن ایکسچینج ریزروز جو ہے وہ بہت کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یعنی دوبارہ ان کو لون لینا پڑے گا. لون کی شرطیں بہت سخت ہوتی ہیں. پچھلی دفعے بھی یہ جو ان کو لون ملا تھا اس کی شرطیں بہت زبردست تھیں. اس لیے کہ پہلی شرط تو یہ ہوتی ہے IMF یا ورلڈ بینک کی کہ آپ اپنا بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو بیلنس کیجئے. یعنی لگاتار جو آپ نے آمدنی سے زیادہ جو خرچہ کیا ہے اس کو کم کرتے چلے جائیے. آپ کرتے ہو پیریڈ فکس کر دیتے ہیں اس پیریڈ تب، تاکہ دوسرا لون مل سکے ان کو. اس کے بجٹ کو جب آپ کم کریں گے، ایکسپینڈیچر اپنا خرچے کم کریں گے، تو پھر اس کی وجہ سے جو آپ سبسڈیز ایگریکلچر یا بہت سی چیزوں پہ جو گورنمنٹ دیتی ہے لوگوں کو، وہ بھی ان کا ماننا یہ کہ بند کرنی پڑے گی، کیونکہ فنڈز نہیں ہیں آپ کے پاس. آپ سبسڈیز کو بھی بند کیجیے. اس سے انمپلائمنٹ بھی بڑھتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ پھر جو قیمتیں ہیں خاص طور سے اسینشل کموڈیٹیز، کھانے پینے، ان سب کی قیمتیں اور بڑھ جاتی ہیں. یہ شرطیں بڑی مشکل ہوتی ہیں. اس سے بہت سے ملکوں میں تو ہم نے دیکھا ہے اراجکتا پھیل گئی بند کرنے میں، اسی کہ وہ لون نہیں دیتے جب تک کہ اکنامی بیلنس بجٹ نہ ہو. پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وائلنس کا ڈر اس وجہ سے اور زیادہ لگا رہتا ہے. اب اور بہت سی پریشانیاں ہیں لگاتار جو بڑھتی جا رہی ہیں پاکستان کے اندر. اس میں ایک تو یہ بھی ہے کہ جو بھارت کے ساتھ جو ان کے رشتوں کی بات ہے، انہی نے شہباز شریف جو کہ نواز شریف کے چھوٹے بھائی ہیں، انہی نے پرائم منسٹر بنتے ہی
دوبارہ سے کشمیر کا راگلا ڈال دیا، اور کشمیر کو انہی نے جوڑ دیا پیلسٹائن کے ساتھ، جو کہ دو بالکل الگ کیس ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ کشمیر ایک آکوپائڈ ٹیریٹریز ہے، وہ اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ بھارت کا ماننا یہ وہ ایک بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، اس کو انسیپریبل پارٹ ہے، اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ بھی ہے کہ وہاں کے اوپر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت چاہتا تو ہے کہ بات چیت کے مادھیم سے مسئلوں کا حل ہو، اور بھارت کی یہی نیتی شروع سے رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ کشمیر کو جان کے لے کے آتا ہے۔ کشمیر کو لانے کا مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ یعنی آرمی کا جو رول ہے بڑا پاکستان کی پالیٹکس، سیاست یا اکنامی دونوں چیز میں بنا رہے گا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کشمیر کا ٹینشن بڑھانا یہ اس لیے بھی بڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان میں یا بارڈر پہ اگر کچھ نہیں ہوتا تو اسکرمشز ہونے لگیں گی، کرنے لگتے ہیں، اس کا کارن یہی ہے۔ پھر وہ بلڈ اپ کرتے ہیں پوری تھیسس کہ بھارت سے بہت خطرہ ہے، اس لیے آرمی کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے۔ اسٹرانگ گورنمنٹ تبھی ہوگی جب اس کو سینا کی پوری طرح سے سپورٹ حاصل ہوگی۔ تو یہ بات بھی شہباز شریف نے بالکل کلیئر کر دی کہ کوئی خاص چینج نہیں۔ حالانکہ انہوں نے پہلے اپنے مینیفیسٹو میں ایک چیز کہی تھی کہ آرٹیکل 370 جب تک ریووک نہیں ہوگا، دوبارہ سے مطلب جو ہو گیا ہے بھارت نے ہٹا دیا ہے، اس کو دوبارہ سے لاگو کیا جائے تبھی ہم بات کریں گے۔ الیکشن مینیفیسٹو میں ان کے یہ تھا، لیکن اب جو ہے وہ انہی نے کہا ہے کہ کشمیر کو اس سے جوڑنے کی بات کی، ایک اس سے نیچے آئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خالی پبلک کنزمپشن کے لیے انہی نے کہا، اسی کہ پبلک میں اب کشمیر کوئی وہاں کی میجر ایشو نہیں رہا۔ اور دوسری بہت سی چیزیں ہیں اس کے علاوہ۔ بھارت کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت اسٹرکٹ ہے، صاف ہے، زیرو ٹالرنس کی بھارت بات کرتا ہے آتنکواد کو لے کے، دہشت اور بات چیت بھارت کہتا ہے ساتھ ساتھ نہیں چلے گی، دہشت گرد کرنا پڑے گی، اور یہ ہے کہ اسٹرانگ ایکشنز لینے پڑیں گے، جو کہ دکھائی بھی دے، یعنی کیمپس کا بند ہونا چاہیے، 26/11 اور دوسرے جو ملیٹنٹ اسٹرائکس میں جو ملیٹنٹ تھے جو انوالو تھے ان کو اریسٹ کر کے بھارت کے حوالے کرنا چاہیے، اور تبھی بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے کہ پاکستان ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب اس کے اوپر پریشر آتا ہے تو بات چیت کی اجازت سینا دے دیتی ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کو، جب کچھ بات چیت کسی نتیجے پہ پہنچنے لگتی ہے تو ایک بڑی ملیٹنٹ اسٹرائک ہو جاتی ہے اور سب بات ختم ہو جاتی ہے۔ بھارت اب اس پہ راضی نظر نہیں آتا۔ مودی جی خاص طور سے ان کا بڑا فرم اسٹینڈ ہے اس کو لے کے، اور کئی چیزیں ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو ان کے رشتے ہیں تمام دوسرے ملکوں سے اور دوسری جگہوں سے، اس کو بھی لے کے سمسیا بنی ہوئی ہے جس طریقے سے ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ 18 کا جو ڈیسیجن تھا بھارت میں 2018 میں جو لیا تھا ریووک کرنے کا، وہ irreversible ہے، گورنمنٹ کا ماننا یہ ہے، اور تو اس لیے بہت مشکل ہوگا آنے والے سمے میں کس طریقے سے بات چیت کا دور آگے بڑھے۔ اب یہ بھی ہے کہ ان کے رشتے، ان کو ایک تو بہت بڑی پیسے کی ضرورت ہے، امیڈیٹ لون کی ضرورت ہوگی جو چائنا سے سمبھو ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ چائنا نے فوراً ہی اس گورنمنٹ کو ریکگنائز کیا، ان کو مبارکباد دی، اور ان سے یہ بھی کہا کہ اب ہم آنے والے سمے میں رشتے اور مضبوط ہوں گے۔ چائنا نے یعنی یہ صاف کر دیا کہ وہ پاکستان کو آگے بھی سپورٹ دیتا رہے گا۔ امید کی جا رہی ہے کہ شاید $3 بلین ان کو چائنا سے ملنے کی امید نظر آتی ہے۔ اب یہ کہنا مشکل ہے کہ کب تک ملے گی، کیا ہوگا، یہ بڑا مشکل ہے۔ چائنا اتنی پیسہ دے دیتا ہے کہ ملک کھسٹ کھسٹ کے چلتا رہے، اس لیے کہ کوئی بھی دوسرا ملک اتنا پیسہ نہیں دے سکتا کہ دوبارہ سے اکنامی ریوائیو ہو جائے۔ اس کے لیے ان کو $40-50 بلین کی ضرورت ہے، وہ کون دے گا؟ اور نہ ہونے کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی میں کافی الگ تھلگ نظر آتا ہے۔ پاکستان کے جو فارن پالیسی، اس سے امریکنز بھی بہت زیادہ خوش نہیں ہیں۔ امریکن چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے، جیسے پہلے
ان کے ہتوں کو آگے بڑھاتا تھا اس چھیتر میں، وہ دوبارہ سے وہ کام کرے۔ اب پاکستان کے پاس ایک اور بڑی سمسیا آ گئی کہ اس کے پاس افغان کارڈ بھی نہیں رہا، یعنی اب افغانستان پاکستان سے ڈائریکشن نہیں لے رہے ہیں، بلکہ وہ ان تتووں کو سپورٹ کر رہے ہیں جیسے کہ آتنکواد ہے جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، ان کو وہ سپورٹ دے رہے ہیں۔ اور ڈورن لائن کی بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر ان کا وشواس نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات لگاتار بگڑتے جا رہے ہیں اور مہنگائی کی وجہ سے لوگ اور زیادہ پریشان ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے سمے میں کس طریقے سے شہباز شریف اس سچویشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ لوگوں کا ماننا یہ ادھکتر کہ یہ اس حکومت کو بہت دن نہیں چل پائے گی، اسی کی جو سمسیایں ہیں وہ اتنی بڑی ہیں کہ ان کا سمادھان پانا کسی بھی پرائم منسٹر کے لیے آسان کام نہیں ہوگا۔ کیا اگلی گورنمنٹ دوبارہ الیکشن ہوگا یا سینا کو سوئم ہستکشیپ کرنا پڑے گا، یہ آنے والا سمے بتائے گا۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اتنی بات کریں گے، ہم جلدی آپ کے سامنے ایک نئی پوڈ کاسٹ لے کے آئیں۔ ہم آپ کے آبھاری ہیں، آپ نے سمے نکال کے اس کو دیکھا۔ اگر آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک، سبسکرائب اور آگے بھی پروموٹ کیجیے لوگوں کے پاس بھی۔ دھنیہ واد۔